नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 21 के मज़ामीन और पारा नंबर 21 का मुकम्मल और मुफस्सल तौर पर ख़ुलासा बयान करेंगे। पारा नंबर 21 का जहाँ से आगाज़ हो रहा है, जहाँ से इस पारे की इब्तिदा हो रही है, इसके शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की तिलावत का और नमाज को कायम करने का हुक्म दिए, नमाज कायम करने का हुक्म दिए। और नमाज के जो फ़वाइद हैं उनमें से ये भी है कि ये बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसी मेयार पर हर मुसलमान अपनी नमाज की मकबूलियत और इफ़ादियत का जायज़ा ले सकते हैं। यानी पारा नंबर 21 का जो आगाज़ हो रहा है उसकी इब्तिदा में ये चीज़ है कि तुमने कुरान की तिलावत करनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। अब हम अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो आज हम अपने गिरेबानों में भी झांक के देख सकते हैं कि आज हम इन चीज़ों पर कितना अमल करते हैं। शर्म व हया वो हमारे मुआशरे से मफकूद होती जा रही है। अदब, पासदारी, लिहाज, इज़्ज़त, एहतराम, रिश्तों का तक़द्दुस, हर चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही। आज ना जाने हम किस दुनिया के किस नहज पर पहुंच चुके हैं, किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, कुछ समझ नहीं आती। मुआशरा इस कदर बिगड़ चुका है कि वो हर चीज़ हमारे अंदर से मफकूद होती जा रही है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, सब हमारे बच्चे, दोस्त, अहबाब, बुज़ुर्ग सब इसी तरह ही हैं। नमाज़ों के अंदर कोताही, कुरान मजीद अलमारी में रखे हुए, उनके ऊपर डस्ट, गर्द पड़ी हुई है, वो गर्द पड़ी रहती है, सालों के साल गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह की किताब को खोल के कोई पढ़ने वाला नहीं है। घरों में ऐसा ही है। और जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है, इसमें अब ना माएँ वैसी हैं जो तरबियत कर सकें, ना हमारी जो नई नस्ल है, हमारी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो ऐसे हैं। आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। ये मेरे पास हिलियतुल औलिया है, इसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदातुना, उसके बाद हम पारा नंबर 21 के बकिया खुलासे की तरफ चलते हैं। हज़रत सय्यदातुना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहज़ादी, इसमें तो 3-4 रिवायात लिखी हुई हैं। हज़रत सय्यदुना कैस बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है हिलियतुल औलिया में, इसमें मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब तलाक़ दी ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बाद में घर तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा है कि मैं हफ्सा से रुजू कर लूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम समझाने ये लगे हैं कि नमाज रोज़े की अहमियत क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने तलाक़ दी है अपनी बीवी को, उम्मुल मोमिनीन हमारी मोमिनों की माँ को, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा है कि मैं हफ्सा से रुजू कर लूँ, यानी एक तलाक़ जो दी है अब उसके बाद रुजू कर लूँ। क्यों? क्योंकि हज़रत हफ्सा ये नमाज और रोज़े की पाबंद है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि हफ्सा जन्नत के अंदर भी मेरी बीवी होगी। नमाज और रोज़े की पाबंदी, फिर जन्नत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का उसी तरह साथ, ये कितनी खुशनसीबी है। इसमें आज हमारी माएँ, बहनें, जो बेटियाँ हैं, उनके लिए भी सबक है कि वो नमाज रोज़े की पाबंदी करें। अगली नई नस्ल वो शरीयत की पाबंद होकर पैदा हो। जब पहली दरसगाह जो माँ की गोद है, उससे जो अच्छी तरबियत मिलती है ना, जब माएँ ख़ुद शरीयत की पासदारी करने वाली होती है ना, तो फिर बेटे अल्लाह के वली पैदा होती है। ये जो मैंने रिवायत पेश की, ये मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। आगे हज़रत सय्यदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है उसमें तो अल्फाज मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी तलाक़ दी नहीं थी, तलाक़ देने का अभी इरादा ही किया था,
تو جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ حفصہ کو طلاق نہ دیجیے کیونکہ یہ نماز روزہ کی پابند ہے اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ تو بہرحال اس میں ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کریں۔ ہمارے دوست احباب بزرگ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی دین اسلام کا یہی حکم ہے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے۔ پارہ نمبر 21 کے شروع میں مطلقاً حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان چیزوں کی پابندی کریں، نماز قائم کیجیے اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرنا اور مجادلہ کرنا، اس کے آداب اور تبلیغ کا شائستہ جو اسلوب ہے اور پسندیدہ اسلوب وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ امی نبی ہیں، یعنی دنیا کے اندر کوئی بندہ آپ کو پڑھانے والا نہیں تھا۔ دنیا کے افراد جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کا استاد نہیں تھا، اور آپ رسمی طور پر جس طرح دنیا کا ایک انداز ہے کہ کوئی انسان کسی سے سیکھتا ہے، کسی سے پڑھتا ہے، کسی سے لکھنا سیکھتا ہے، تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے نہیں سیکھی۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا نا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہوگا تو یہ اب اسی کو قرآن کے نام سے اپنی امت کو تبلیغ کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ تو امی نبی ہیں، پہلے آپ تو کچھ بھی نہیں لکھتے تھے نہ کچھ پڑھتے تھے، تو پھر یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی ہی طرف سے۔ آیت نمبر جو 50 ہے اس سے کفار کے معجزے کی جو انہوں نے فرمائش کی تھی، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ عذاب کے مطالبے پر فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، مطالبہ کرو گے تب بھی عذاب جو اپنا ایک وقت ہے اس پر ہی نازل ہوگا، اس وقت کے مطابق ہی اترے گا۔ آیت نمبر باقی جو 56 ہے اس میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین میں منشاء ربانی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرو جہاں بے خوف اور خطر زندگی گزار سکو۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور تم بھی یعنی ایک انسان ہے وہ کتنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، کتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کاش کہ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم عملی طور پر دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اور تم کو بھی یعنی انسان کتنی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی بندہ اپنے لیے فضیلت کا معیار نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ فیصلے فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں دنیاوی زندگی کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے سمندری طوفان میں گرنے کے بعد خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور نجات پا کر خشکی پر جانے کے بعد یہ پھر شرک کرتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک جگہ پھنس گئے، اللہ رب العزت نے نجات دی، خشکی پر اترے، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کو نعمت امن کی یاد دلا کر ناشکری سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ آگے سورہ الروم شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 30 نمبر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 84 نمبر صورت ہے، 84 نمبر۔ اس صورت میں روم کی جو بادشاہت تھی، روم کی شکست کے بعد بطور پیشن گوئی ان کی فتح کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام روم ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں آنے والی وقت کی مستقبل کی جو خبریں قرآن مجید نے دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتی رہی ہیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر اذکاری دوں، ان کے درمیان نا آپس میں یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں ان کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اہل فارس وہ مشرک تھے ظاہر ہے، وہ رومیوں پر غالب آ گئے، رومی اہل کتاب تھے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں مناتے تھے کیونکہ فارسی مشرک تھے اور یہ بھی مشرک تھے،
تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ آج تم مشرکین مکہ فارسیہ کے جنگ جیتے نا تو یہ خوش ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل فارس والے رومیوں سے اگر یہ جنگ جیت گئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب رومی ان فارسیوں پر فتح حاصل کر لیں گے اور ان کو شکست دے دیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 7ویں سال میں، اس کے بعد جو 7واں سال ہے اس کے اندر رومیوں نے پھر فارسیوں کو بھی فنا کر دیا، عبرتناک شکست دی پھر ان کو، اور رومیوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئی ہیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں باقی بچا۔ قوم عاد کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، قوم سمود کے بارے میں کیا پڑھا ہے، کتنی قومیں ایسے تھیں جن کو اپنی طاقت پہ، جسمانیت پہ بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ آج کھنڈرات بنے پڑے ہیں، بلکہ کئی تو جگہ ایسی ہیں فنا ہی ہو گئی ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت پر اترانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 17 ہے اس میں نماز کے 5 اوقات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو اس وقت بھی، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح اور شام میں مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز آتی ہے اور دوپہر کے اندر ظہر کی نماز آتی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 21 سے آگے جو بتایا گیا وہ فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے جوڑے بنائے تاکہ انسان اس جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم فرمایا۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے بڑا ایک پیار اور محبت کا رشتہ پیدا فرمایا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اجنبی ہوتے ہیں، جب یہ مقدس بندھن میں بنتے ہیں، جب یہ مقدس رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ فطرتی معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام کائنات ہے، نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے۔ انسان کی طبیعت ویسے بھی ہوتی ہے کہ وہ عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے بیوی کی صورت میں ایک اچھا مقدس رشتہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو شرم و حیا والا پردہ نصیب فرمائے، اچھی بیوی عطا فرمائے جو اس کے لیے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ایمان کی سلامتی کے اعتبار سے مددگار ثابت ہو، ورنہ جس قدر معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اب انسان ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے ایک المیہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے نا، اس کو کوئی انسان پسند آ گئے، اچھا لگتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ والدین سے ذکر کر دے نا، تو والدین جو تماشا آگے سے کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو سینکڑوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا کہ والدین آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اولاد کے فرما بردار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے بائی چانس، تو وہ فوری طور پر اپنے گھر والوں کو بتا دیں بجائے اس، اور گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، اگر وہاں پہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی انا کو چھوڑ دیں، اپنے تکبر کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، خاندانی رنجشوں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہاں پر بیٹے کا یا بیٹی کا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے نا، تو والدین کو کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی تاخیر نہیں چاہیے۔ اچھے رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں؟ کہیں بھی تو نہیں ملتے عام طور پر۔ ہر بندہ ہی ذہنی طور پر پریشان ہے ان چیزوں کے حوالے سے۔ تو اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور اولاد جو بجائے اس کے کہ خود کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھائے، والدین کو جب وہ بتا دیتی ہے نا کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور آپ میرا وہاں پہ کر دیں، تو والدین کو اس معاملے میں کمپرومائز کرنا چاہیے، ورنہ معاشرے کی تباہیاں، کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے نا پھر اس طرح کے معاملات والدین جب بعض اوقات ضد بازی کرتے ہیں نا، تو پھر آنے والا وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دل نہیں ملتے۔ تو بہرحال جو بیوی کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ رشتہ پیدا فرمایا، یہ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔
اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پیار بڑا رکھا ہے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کی جو بولی ہے، بول چال، یہ اور رنگوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی مرد کالا ہے، کوئی گندمی کلر کا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیند کے لیے رات کو بنایا ہے، ذریعہ معاش کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دن کو بنایا ہے۔ اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 میں ان لوگوں کے حوالے سے جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تو بالکل انکار کرتے ہیں، جو منکرین حیات ہے نا، یعنی موت کے بعد کی زندگی کے انکار کرنے والے، ان سے فرمایا کہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ مشرکین سے فرمایا کہ کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح بے جان بتوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے نا، مالک مطلق ہے۔ اللہ رب العزت نے نا انسانوں کے اندر اس کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا مشرکین مکہ، کیا تم بھی انسان ہو، یعنی کہ تمہارے غلام بھی انسان ہیں، کیا تمہارے مال کے اندر تمہارے غلام حصہ دار بنتے ہیں؟ نہیں بنتے، ہوتا ہی نہیں ہے حصہ، غلام کو حصہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایک انسان جس کو تم خود پال رہے ہو، خود سنبھال رہے ہو، اس سے خدمت لے رہے ہو، وہ بندہ تمہارے مال کا وارث نہیں ہو سکتا جس مال کے تم مالک ہو۔ تو بلا تشبیہ اللہ رب العزت تو کل کائنات کا مالک ہے۔ تو ایک اللہ رب العزت جو کل کائنات کا مالک ہے، اس کی بادشاہت کے اندر تم اس چیز کو شریک ٹھہراتے ہو جو بے جان ہے۔ جب تم جاندار ہو، تمہارے غلام جاندار ہیں، تمہارے مال کے اندر تمہارا اپنا سنبھالا ہوا جاندار شریک نہیں ہو سکتا، تو تمہارا بنایا ہوا بت وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں شریک ہو سکتا۔ بہرحال اس چیز کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آگے چل کر امت محمدی کو اللہ رب العزت نے تعلیم دینے کی خاطر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے فطرتی طور پر انسان خود غرض ہوتا ہے نا، اس چیز کو بیان فرمایا کہ تکلیف کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر جو آگے 38 ہے، اس کے آگے اس میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سود سے بظاہر مال بڑھ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ 1 لاکھ روپے دیے، 1,10,000 لیے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مال کم ہوتا ہے، بظاہر انسان سوچتا ہے یار 1 لاکھ روپے تھا تو 2500 روپے میں نے دے دیا تو 2500 روپے کم ہو گیا۔ لیکن آیت نمبر 39 میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ کے نزدیک مال زکوٰۃ یہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، اور سود کا مال گھٹتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، رازق ہونے، مارنے اور زندہ کرنے کی صفات کو ذکر کیا ہے تاکہ شرک کو باطل قرار دیا جا سکے۔ آگے فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرا دینا یا بھڑا دینا، لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جانا، یہ بھی ایک عذاب الہی کی صورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے، 2 بھائیوں کی نہیں بنتی، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں بنتی، بہن بھائیوں کے آپس میں نہیں بنتی، رشتہ داروں کے آپس میں نہیں بنتی۔ تو بہرحال یہ ایک عذاب کی ایک صورت ہے۔ آیت نمبر 46 سے آگے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں نظام قدرت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا، اس میں بھی وہی چیز ہے کہ بارش کے نظام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی خوشخبریاں بنا کر، نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان کے اندر پھیلا دیتی ہیں، بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان سے جہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پانی برستا ہے، پھر نیچے جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، اس میں چیزیں اگ آتی ہیں، بے جان زمین کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس طرح ایک بنجر زمین آباد اللہ رب العزت کر سکتا ہے نا، اسی طرح اللہ رب العزت انسان کے مرنے کے بعد اس مردہ جسم کو بھی دوبارہ زندہ
فرما سکتے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ انسانی وجود سے اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر بڑا خوبصورت استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری اور اس کے بعد بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ رب العزت ہی طاری کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کا اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہ رہے ہیں، ایک پل ہے، اس طرح کہ جس طرح ایک پل کے لیے دنیا میں آئے، تو ان سے اتنا سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا تو ان کی پرانی عادت ہے، جھوٹ مارتے ہیں۔ آخر میں نبی علیہ السلام اور مومنین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مدد کا جو وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں مدد کروں گا، وہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31ویں نمبر پر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کی حقانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آسمانوں کے بغیر ستونوں کو قائم کرنے، زمین میں پہاڑوں کے نصب کرنے، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے، آسمان سے بارش برسانے، زمین سے ہر قسم کے عمدہ پھل، غلے اور میوے پیدا کرنے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہے اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا، پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہو جو اس طرح کے کام کر سکے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت لقمان تھے نا، ان کے بارے میں بعض علماء تو نبوت کا کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے بڑے برگزیدہ ولی تھے۔ بہرحال جو بھی قول ہو، یہ حکمت کے بے تاج بادشاہ تھے، حکمت کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی شکر ادا کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت تو پھر بے نیاز ہے، یعنی اس کے شکر ادا نہ کرنے سے اللہ رب العزت کا تو کوئی نقصان نہیں، کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور تمام تعریفوں کا اللہ رب العزت حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی نا، قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ میں آپ کو پوائنٹ کی صورت میں بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، شرک سے اجتناب کرنا۔ بیٹے سے فرمایا میرے بیٹے کبھی شرک نہیں کرنا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار رہنا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن مجید نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 4، اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا۔ نمبر 5، پابندی سے نماز قائم کرنا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ نمبر 7، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا۔ نمبر 8، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، اطراء کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی سے چلنا۔ نمبر 9، چال اور گفتار کے اندر تواضع اختیار کرنا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ بہرحال اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی جلالت اور کائنات کو مسخر کرنا، ان چیزوں کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، سورج، چاند، رات، دن، ان سب چیزوں کے حوالے سے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس میں 7 سمندر کا اضافہ ہو جائے تو یہ پھر بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گے، کلمات الہی ختم نہیں ہوں گے۔ آخری آیت میں 5 علم غیب سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی بندہ ان 5 امور کو نہیں جان سکتا۔ علامات، اسباب اور قرائن اور آلات کی مدد سے یہ چیزیں ممکن ہیں، اور جس بندے کو اللہ رب العزت ان چیزوں کے بارے میں علم دے دے، اس بارے میں بھی پھر اللہ رب العزت کے ان علم غیب پر یا غیب علوم پر اللہ رب العزت جس بندے کو خبر دے دے، اطلاع دے دے، تو وہ اللہ رب العزت کا وہ برگزیدہ بندہ بھی ان 5 غیبوں کے اوپر مطلع ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ السجدہ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر ہے، نہیں ترتیب مصحف کے اعتبار سے نہیں، یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 75 نمبر پر سورت ہے۔
اس صورت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، خالقیت، ربوبیت پر دلائل اور قرآن مجید کی حقانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا اور قیامت کے دن یعنی ہم دوبارہ لوٹ کے اللہ رب العزت کی طرف جائیں گے اس چیز کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے دن امتوں کے منکرین کے انجام سے اس زمانہ کے منکرین کو ڈرایا گیا ہے۔ سورت کے ابتداء میں قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس حوالے سے کلام کیا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت برحق ہے اس حوالے سے کلام ہے اور اللہ رب العزت کے خالق اور مدبر ہونے کے حوالے سے کلام ہے۔ آیت نمبر 7 سے بتایا کہ انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جو جوہر حیات، نفخ روح کا پھونکنا، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 10 سے منکرین حیات بعد الموت کے اعتراض، قیامت کے دن کے عذاب کا ملاحظہ کرنے کے بعد وہ کس طرح شرمندہ ہوں گے اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور قیامت والے دن دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے۔ 30ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے نا، یا لیتنی کنت ترابا، وہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ہم مٹی بن جائیں، اور پچھلے پارے میں تقریباً 2-3 دفعہ یہ گزر چکا ہے کہ وہ قیامت والے دن خواہش کریں گے کہ ولو ان لنا کرۃ، ایک دفعہ میں واپس جانے کے لیے مہلت مل جائے، لیکن یہ چیز ناممکن ہوگی۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ہدایت کوئی جبری چیز نہیں ہے، کسی کے اوپر ہدایت کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں کوشاں رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کا یقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کے صورت میں اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کی جگہ جہاں پر ان کی مہمانی کی جائے گی وہ تیار کی ہے۔ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم سے جب بھی نکلنا چاہیں گے ان کو دوبارہ اس کے اندر لٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں اس آیت سے بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا تھا اس وقت۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے انہی لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیا، ان لوگوں کو پھر منصب امامت پر امت کا مقتدا اور پیشوا اللہ رب العزت نے بنا دیا۔ آخری صورت اس پارے کے سورۃ الاحزاب ہے، مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 33ویں نمبر پر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت 90 نمبر پر ہے۔ اس صورت میں منافقین کے رد میں کلام کیا گیا ہے، منہ بولے بیٹا، آج کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، معاشرت کے آداب سکھائے، زہار، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس حوالے سے کلام فرمایا، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین ان کا ذکر فرمایا، ختم نبوت کا ذکر فرمایا، درود شریف کا حکم ہے، غزوہ احزاب میں یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے، منافقین کی سازشوں کا ذکر ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کی مدد اور نصرت کی جائے گی، اس چیز کا بیان ہے۔ یہ پوری صورت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی اتباع کرنے، تقوی پر کاربند رہنے اور منافقین اور کفار کا کہنا نہ ماننے اور اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، اس طرح کا معاملہ نہیں، ہدایت اور گمراہی اور حق اور باطل ایک دل میں کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتے۔ حضرت سیدنا غالباً بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جو بادشاہ یہ کہتا تھا، غالباً ہارون الرشید تھا یا کوئی بھی بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں دین اور دنیا دونوں کو ہی سنبھال سکتا ہوں۔ تو حضرت بہلول دانا اس کے دربار میں پہنچے، ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، تو آپ نے ایک طرف سے اٹھایا تو اس کو اٹھا لیا، پھر دوسری طرف گھوم کے گئے تو اس کنارے کو اوپر اٹھایا تو وہ بھی اٹھ گیا، پھر آپ درمیان میں تشریف لائے تو درمیان سے اٹھانا چاہنا تو وہ نہیں اٹھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ تجھے یہی سمجھانے آیا ہوں کہ جب میں نے ایک طرف سے دنیا کو پکڑا تو میں نے اٹھا لیا، اس کنارے کو اٹھا لیا، جب میں نے آخرت کو ایک طرف سے اٹھایا، دین کو اٹھایا، تو میں نے اس کنارے کو بھی اٹھا لیا، جب میں نے یہ سوچا کہ میں ان دونوں کو اکٹھا اٹھا لوں تو فرمایا نتیجہ تیرے سامنے۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دو دل نہیں بنائے، یعنی ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی، یہ دونوں کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں۔ آج ہمارے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا یا بیٹی نہیں ہوتی، تو وہ کوئی خاندان میں افراد، بہن بھائی یا کوئی اور اس طرح اپنا بچہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ وہی ہے کہ اگر اس بچی نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا جنہوں نے بچے کو لیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کی ماں بنی نہیں ہے، اور وہ شوہر اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا پھر باپ بھی نہیں بنا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بالغ ہوگا بچہ یا بچی، تو وہ حرمت مساہرت کے مسائل اسی طرح ثابت ہوں گے، پردے کے احکام جو اسی طرح ثابت ہوں گے، محرم اور غیر محرم کے تعلقات اسی طرح باقی رہیں گے۔ پھر یعنی وہ شوہر اگر کوئی اور ممانعت نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ شوہر اب اس کے لیے غیر محرم ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ بچہ لیا ہے تو وہ بچہ بالغ ہو گئے، تو وہ عورت اگر کوئی اور رکاوٹ رہی ہے، محرم رشتہ داروں میں نہیں آتی، تو وہ غیر محرم ہی رہے گی، چاہے وہ یہ عورت کہتی بھی رہے کہ میں نے 10 سال اس کو پالا ہے، وہ پھر بھی محرم اور غیر محرم کے احکامات ثابت ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی اذان ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب کا خلاصہ جاری و ساری تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باتوں کی طرف، حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے ہی پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات، یہ انصاف اور مبنی ہے۔ اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دین کے اعتبار سے وہ تمہارے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ انبیاء کرام سے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 سے بیان کیا کہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی بولتے ہیں، اس کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئی، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ رب العزت کی نصرت کے بارے میں سوالات پیدا ہوئے کہ اللہ رب العزت کی نصرت، مدد کب آئے گی۔ تو اس موقع پر اہل ایمان کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، وہ معاذ اللہ ایک دھوکہ تھا، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرو، جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان کفار کے لشکروں پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ رب العزت تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ انہوں نے کیے رکھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر اور عصر اور مغربی قضا ہوئی۔ اس کے بعد یہ آندھی آئی، طوفانی آندھی آئی، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کھانے کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔ اس ایسی کیفیت بھی کہ بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا پہلے تو یقین تھا، اللہ رب العزت نے ان کو ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا۔ تو اسی کو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کہتے ہیں۔ منافقین نے اس جنگ میں بزدلانہ روش، موت سے فرار،
مومنین کو ورگلانے اور مال غنیمت کے حصول میں پیش رہنے کا جو طرز عمل، جو طریقہ اختیار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا مذمت کی صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے کہ کیا بنے گا، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا کے اندر بھی اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بالکل سچا فرمان ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اہل ایمان میں ایسے باوفا مرد بھی موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی منت کو، نظر کو پورا کر چکے، اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں، شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں بنو قریظہ کی بدعہدی کے بعد ان کے محاصرے، قلعوں سے نیچے اترنے، ان کو قتل کرنے اور قیدی بنا لینے، ان کی زمینوں، مکانوں اور مال و متاع کے مسلمانوں کو وارث بنانے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 28 میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دعوت عظیمت دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کے عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی۔ یہاں تک پارہ نمبر 22 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ شروع میں ہم نے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان کے حوالے سے تھوڑا سا کلام کیا تھا کہ ان کی عبادت اور بندگی کی صداقت کی گواہی اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، آپ کے مزاج مبارک میں کچھ سختی تھی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی بھی چیز کی تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کیا کرو، نبی علیہ السلام سے طلب نہ کیا کرو، اور نبی علیہ السلام کی کبھی بھی دل آزاری نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر نبی علیہ السلام تم سے ناراض ہو گئے تو تم اللہ رب العزت کے غضب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ یہاں تک پارہ نمبر 21 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔